बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, वाशिंगटन पोस्ट के इंकशाफात और ताकत का नशा या चीन जो है वो ताकत का महवर बनने जा रहा है और सदर ट्रंप जो थे वो हमला करना चाह रहे थे चीन के ऊपर और जनरल मार्क मिली ने खुफिया फ़ोन किया जनरल ली को कि चीन के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। क्या अमेरिका मुस्तहकम है इतना कि वो चीन के ऊपर हमला करे? अफगानिस्तान की सूरत हाल सारों के सामने है और एक नई जंग छिड़ने का खदशा भी था। ये इंकशाफात किए गए वाशिंगटन पोस्ट के अंदर। और या इलेक्शन में यानी सदारती इंतखाबात में ये एक स्टंट था, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इमरान खान साहब के इंटरव्यू के हवाले से भी बात करेंगे जो उन्होंने CNN को दिया। CNN को दिए जाने वाले इंटरव्यू में इमरान खान बार बार ये कहते रहे कि तालिबान की हुकूमत को मानना पड़ेगा और मानना ज़रूरी भी है, ये पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ भी रहा है। लेकिन इमरान खान साहब के बयानात के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का सर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा और पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये बयान जारी किया गया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर पाकिस्तान हैरान भी है और मायूस भी है। तो ये मायूसी और हैरानी जो है कहाँ तक जाएगी और किस मोड़ पर जाके रुकती है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और जो कॉल के हवाले से भी बात की गई और एक लफ्ज़ पनिशमेंट का इस्तेमाल किया गया, बाइडन पनिशमेंट दे रहे हैं और वो इसलिए फ़ोन कॉल नहीं कर रहे, जबकि यहाँ से कहा गया कि वो मसरूफ़ होंगे और उनकी मसरूफियात का हमें इल्म भी है। तो इस तमाम सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इसके ऊपर ख़ास बात होगी। और मुल्ला बरादर जो हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वो 162 शख्सियात में शामिल हो चुके हैं और नायब वज़ीर आज़म बनाए गए। हालांकि कहा जा रहा था कि वो सरबराह जो है अमारात इस्लामी होंगे और सदारती महल की कंट्रोवर्सी आपके सामने रही है, कत्ल की बातें होती रहीं और फिर उसके बाद हक्कानी ग्रुप के साथ जो इख्तलाफात रहे उसके बारे में भी बातें होती रहीं और फिर तरदीद भी आ गई उनकी जानिब से। और साथ ही साथ हुकूमत साजी में कितनी मुश्किलात हो सकती हैं और ज़ल्म खलीलज़ाद ने जो इंकशाफात किए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ आपसे कराऊं तो जनाब फैज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वाशिंगटन से हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। फैज़ रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, वाशिंगटन से आप हमारे साथ हैं। और सबसे पहले वाशिंगटन पोस्ट की ही बात करेंगे। वाशिंगटन पोस्ट ने इतना बड़ा इंकशाफ किया कि सदर ट्रंप जो थे वो चीन के ऊपर हमला करवाना चाहते थे और जनरल मार्क मिली ने जनरल ली को खुफिया फोन किया। तो जो अमेरिकी फौज है और जो व्हाइट हाउस है, क्या वो एक पेज पर नहीं थे? और सदर ट्रंप को कितना मुस्तहकम देख रहे हैं अब इस इंकशाफ के बाद? बहुत बहुत शुक्रिया एहसन, आपने यकीनन जो पूरा बड़ा अच्छा अहाता किया तमाम मौज़ूआत का। आप बड़े अहम मौज़ूआत आज इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में शरीक हूँ। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। शुक्रिया सर। टू बी विद एब्सोल्युटली। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये वाकई आपने जो इशारा किया है जनरल माइली के बारे में, ये बॉब वुडवर्ड साहब हैं जिनकी एक नई किताब सामने आई है पैरल्स के नाम से। और ये वो बॉब वुडवर्ड हैं जो, अगर आपके वो नाजरीन जो कि थोड़े से बाउम्र हैं, जानते हैं कि एक वाटर गेट स्कैंडल हुआ था जिसमें सदर निक्सन को रिज़ाइन करना पड़ा था। तो ये बॉब वुडवर्ड साहब उन दो सहाफ़ियों में से एक हैं जिन्होंने वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाये की थी वॉशिंगटन पोस्ट में। सर, वाटर गेट आजकल मीडिया की जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं उसमें भी पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल, तो ये वो एग्जैक्टली तो ये उसी की इन्हीं का असल किरदार था बहैसियत सहाफ़ी। और मेरा ख्याल है कि पिछली सदी की ये अगर सबसे बड़ी नहीं तो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल स्टोरीज ऑफ द लास्ट सेंचुरी, जिसमें एक प्रेसिडेंट को पहली दफ़ा, अमेरिकन प्रेसिडेंट को पहली दफ़ा रिज़ाइन करना पड़ा। तो मेरा ये आपके नाज़रीन को थोड़ा सा इसका जो पस मंज़र मैं बयान कर रहा हूँ उसका मकसद ये है कि वुडवर्ड साहब जब लिखते हैं, और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उसके बाद क्लिंटन के हवाले से लिखी, जॉर्ज बुश, ओबामा, सब पर किताबें लिखी हैं, तमाम सदूर पर। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही एक न्यूट्रल इनकी एक रेपुटेशन है कि ये नॉन पार्टिजन है, किसी एक मखसूस पार्टी का साथ नहीं देते और बिल्कुल एक गैर जानिबदार होकर एक गैर जानिबदार रिपोर्टिंग करते हैं, खुसूसन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। तो ये है इसका पस मंज़र बॉब वुडवर्ड का। तो इन्होंने जो भी बातें इसमें कही हैं
وہ اس کی انٹرپریٹیشن میں تو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ اگر ٹرمپ کے بارے میں بات کی گئی ہے تو ٹرمپ صاحب اس کو ٹوٹلی ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید میری باتوں کو مس کنسٹرو کیا گیا ہے یا مولڈ مس کرنے کی انڈرسٹینڈ، کوشش کی گئی. جی یہ بات ہو سکتی ہے. تو اب آئیے جو آپ کا یہ بڑا حیران کن ایکچولی واقعہ ہے، خصوصاً امریکہ کی ایک بڑی ایک مخصوص ایک سیاسی اور جمہوری صورتحال ہے. آپ کے ناظرین یہ جانتے ہوں گے کہ امریکہ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت ہے. جی سب سے پہلے اس وقت جو آپ جمہوریت کو اس شکل میں جو آپ دیکھتے ہیں، جس میں باقاعدہ ایک مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کو ڈیوائیڈ کر کر ایک بیلنس آف پاور کریٹ کی گیا تھا اور کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تھا، تو امریکہ میں ہی یہ چیز اوریجنیٹ ہوئی تھی. تو امریکہ کی جو جمہوریت ہے وہ کئی صدیوں پر، یعنی کوئی 2.5 پونے 3 صدیوں پر محیط ہے. اور ان کا جو مین وہ جو ایک ایمفیسس تھا، جو اس کے فاؤنڈرز تھے، جارج واشنگٹن، تھامس جیفرسن، فرینکلن ایڈمز اور بہت سے ایسے، جو ان کی پوری جو لسٹ ہے لمبی، تو ان لوگوں نے اسی پہ زور دیا تھا. ایک تو یہ کہ بیلنس آف پاورز رہے، انتظامیہ اور آرمی کو خاص طور سے انہوں نے، یعنی جو ملٹری کو خصوصاً اس طرح سے رکھا تھا کہ وہ ہمیشہ سویلینز کے زیر تحت رہے اور کبھی بھی ان کے آرڈرز کو وہ ریفیوز نہ کریں اور ہمیشہ ان کے تابع رہ کے چلیں. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اور جس کا باقاعدہ باب وڈورڈ نے جو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہوگا ضرور. صحیح. اچھا، اب دوسری بات یہ احسن کہ صدر ٹرمپ بھی ایک عجیب و غریب، ایک یہ کہہ لیجئے ایک عجیب کیا کہنا چاہیے، نابغہ روزگاری کہہ لیجئے شاید، یا عجوبہ روزگار بھی کہیے، وہ زیادہ میرا خیال ہے عجوبہ روزگار زیادہ یہاں مناسب ہے کہنا، کہ ان کی جو صدارت تھی، ہی واز ٹوٹلی این آؤٹ سائڈر. وہ عموماً آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ ہمیشہ ایک سسٹم کے تحت اور ایک سسٹم کو فالو کرتے ہوئے آتے ہیں. ایون جو براک اوباما صاحب آئے، جو ایک ایک بلیک امریکن، افریقن امریکن ایک پریزیڈنٹ بنے، تو وہ ان کا بھی جو ایک راستہ بنا صدارت تک، وہ باقاعدہ پورے اسٹیبلشمنٹ کو، اپنی پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ، اپنے ملک کا اسٹیبلشمنٹ اور ایک پوری سیاسی صورتحال پیدا کر کے ان کو لایا گیا تھا. آپ کو شاید یاد ہو، آپ کے ناظرین کو یاد ہو کہ براک اوباما جب صدر بنے تو وہ ان کا جو سب سے پہلا جو انڈورسمنٹ آیا تھا وہ سینیٹر ٹیڈ کینیڈی نے دیا تھا. اور سینیٹر ٹیڈ کینیڈی جو جان ایف کینیڈی کے چھوٹے بھائی، صدر جان ایف کینیڈی، مقتول صدر جان ایف کینیڈی کے چھوٹے بھائی، اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ان سب سے ون آف دی ٹاپ لیڈرز آف دی ڈیموکریٹک پارٹی. تو جب انہوں نے انڈورس کیا براک اوباما کو، ایون ہلری کلنٹن کے اگینسٹ، تو اس کے بعد براک اوباما کی راہیں ہموار ہوئیں اور وہ آپ کے سامنے صدر بن کے آئے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، میں تھوڑا، مجھے خوشی آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دے رہے ہیں، تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ناظرین کو پورا ایک احاطہ کر کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ امریکہ کی جمہوریت میں یہ بات اس لیے بہت ہی ایک غیر معمولی ہے کہ ایک آرمی کا جو ایک کمانڈر ہے، ایون دو آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیف آف، ایون دو ٹاپ آرمی کے ملٹری، ہی از دی ٹاپ ملٹری گائے، لیکن ہی ڈز ناٹ کمانڈ اے کور اور سم تھنگ، تو وہ ڈائریکٹ کمانڈ اور کنٹرول میں نہیں ہوتے. لیکن ان کا یہ اتنی تشویش میں پائے جانا کہ صدر ٹرمپ، چونکہ وہ آؤٹ سائڈر ہیں اور ان کے کام ایسے ہو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنی جذبات میں آ کر یا کسی اپنے ایک امپلسو بیہیویئر کی وجہ سے کوئی ایسی بات کہہ دیں، کوئی ایسی چیز چھیڑ دیں کہ جسے چائنیز یہ غلط فہمی سمجھ بیٹھیں، غلط فہمی میں، کہ شاید ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے. اور اس کارروائی، اس غلط فہمی میں ہو سکتا ہے کہ وہ پہل کر کے امریکہ پہ یا امریکہ کی جو انٹرسٹس ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ اس پر کوئی کارروائی کر ڈالیں. تو یہ ایک جو واقعہ ہوا ہے، اس میں آپ کو شاید اگین آپ کے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ صدر بائیڈن انوالو ہوئے. انہوں نے باقاعدہ جنرل مائلی کی سپورٹ کی. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ایسی بات کہی ہے تو صحیح کہی ہوگی، کیونکہ صدر ٹرمپ تھے وہ اسٹیبل نہیں تھے.
سر میں آپ سے یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹیبل نہیں تھے، کیا یہ ان کا ایک سٹنٹ تھا صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے؟ کیونکہ وہ ایک بزنس مائنڈ سیٹ کے بندے تھے، اور جس طریقے سے وہ جنگ کے عادی، اور ابھی افغانستان سے انہوں نے فوج کے نکلنے اور ختم کرنے کے بارے میں جتنی بھی باتیں انہوں نے کی وہ سارے پیج پر ہیں، سامنے ہیں. تو کیا اب بھی جو صورتحال بنتی نظر آتی ہے، کیا امریکہ اس قدر مستحکم ہے یا تھا کہ وہ چین کو اس طرح کا مطلب اس کے اوپر حملہ کر سکے؟ دیکھیے، ظاہر ہے جب یہ سپر پاورز ابھی، حالانکہ چین ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک یعنی ورلڈ سپر پاور کہہ سکے، ہے اس بگ پاور، لیکن ابھی بھی امریکہ ایک سول سپر پاور ہے، ان چیلنجڈ ہر لحاظ سے، اکنامکلی، ملیٹریلی، سائنٹیفکلی، ٹیکنالوجیکلی. اگر آپ دیکھیں تمام شعبوں میں اس کی ابھی بھی ایک ایک برتری موجود ہے. اس میں اصل جو احسن بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک غلط فہمی کی وجہ سے کوئی چیز مس فائر ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان کا اندیشہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ چائنا پر امریکہ حملہ کر سکتا ہے یا کرے گا، یا چائنا اس کا جواب دے گا. ساری بات یہاں جو تھی جنرل مائلی کی، وہ یہ تھی کہ کہیں اس غلط فہمیوں میں کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ صدر جا کے وہاں پر حملہ کر دیں گے، ٹرمپ صاحب حملہ کروا دیں گے، بلکہ جو پورا جو ایک معاملہ جو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے مائلی کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ ہم کم از کم چائنیز کو کام ڈاؤن کریں اور یہ کہیں کہ اگر یہاں پر آپ کو کچھ ایسے اسٹیٹمنٹ سنائی دے رہے ہوں یا تو ان کا ایسی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ نہ لیں کہ ہم جا کے آپ پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ وہ ایسی باتیں کر بیٹھتے تھے اپنی نجی محفلوں میں اور اپنی کلوز فرینڈز کے ساتھ کہ ہاں ایسا کر دو ویسا کر دو. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ نے بہت اچھی چیز ابھی یہاں پوائنٹ آؤٹ کی کہ آپ یہ دیکھیے صدر ٹرمپ کے جو 4 سال تھے اس میں نہ کوئی جنگ چھڑی، نہ کوئی ایسا بڑا فساد ہوا، نہ کوئی ایسا ٹیررسٹ واقعہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو طالبان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی افغانستان سے، جو ایک بالکل واضح اور سالڈ پرومس اور ایک پلان بنا وڈرال کا، وہاں سے انخلا کا، وہ صدر ٹرمپ کے ہاتھوں ہوا ہے. اور آپ یمن کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پر انہوں نے جو ہے تھوڑی بہت کوشش یہ کی تھی کہ چیزوں کو کام ڈاؤن کیا جائے. مڈل ایسٹ میں البتہ میں سمجھتا ہوں وہاں پر اسرائیل وغیرہ کے حوالے سے ان کے کچھ ایسے ایکشنز ہیں جو ہمیں اور آپ کو پسند نہیں ہیں، اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا. لیکن اوور آل ان کا فوکس یہ تھا صدر ٹرمپ کا کہ جنگیں نہ کی جائیں، اور ہم جو اپنے امریکی بچے یعنی 18-19 سال کے جو بچے وہاں بھیج کے ان کو ان کی جانیں گنواتے ہیں. اب آپ دیکھیے افغانستان میں 3000 تو ان کے اپنے سولجرز اور 3000 ہی تقریباً جو یو ایس کانٹریکٹرز جو یہاں سے گئے تھے وہاں کام کرنے، وہ ہلاک ہوئے. یعنی 6,000 لوگ وہاں ہلاک ہوئے. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو 2800 جو جانیں گئی تھیں 9/11 کے موقع پر، ان کا بدلہ لینے کے لیے. اور ان 2800 جانوں میں صرف امریکی شہری نہیں تھے، دنیا بھر کے شہری اس میں شامل تھے. اس میں پاکستانی تھے، اس میں بنگلہ دیشی تھے، اس میں ایرانی تھے، اس میں یعنی کئی لوگ تھے، کئی مسلمان اور کئی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل تھے. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ گئے، لیکن آپ نے 6000 جانیں، $2 کھرب یعنی $2 ٹریلین ضائع کیے. اور آپ نے جس ملک پر حملہ کیا تھا اس کو جب آپ نے چھوڑا 20 سال بعد، تو اس کو مزید بدتر حالات میں چھوڑا، اور اسی پارٹی کے حوالے کیا جس کو کے خلاف آپ نے اعلان جنگ کیا تھا، اور ان کو مضبوط کر کے ان کے دوبارہ سب کچھ ان کے حوالے کیا. یعنی طالبان کے بدلے میں آپ پھر دوبارہ سے طالبان دے کر جا رہے ہیں. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پر فیض صاحب ہمیں بریک لینا پڑا ہے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں. افغانستان کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے، اور انکشاف تو بہت بڑا تھا واشنگٹن پوسٹ کا، اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو انٹرویو ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی واشنگٹن پوسٹ کے انکشافات کے متعلق، اور بہت ڈیٹیل بات ہوئی، اور بہت زبردست قسم کا احاطہ کیا فیض رحمان صاحب نے. اور ساتھ ہی ساتھ چین کے خلاف ایک نیا محاذ بھی کھل چکا ہے. امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ بھارت اور جاپان اور تائیوان بھی شامل ہو چکے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں چین کیا کرتا ہے اور چین پہ کتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے. تھوڑی سی بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے انٹرویو کے متعلق. تو فیض صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انٹرویو
इंटरव्यू हुआ, CNN ने इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में बार बार इमरान खान साहब वो मौक़िफ़ पेश करते रहे कि तालिबान की हुकूमत को मानना चाहिए, तालिबान की हुकूमत को मानने में देर नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ भारत के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं वैसे ताल्लुकात अमेरिका पाकिस्तान के होने चाहिए। तो इस तमाम मौक़िफ़ के बाद आप क्या देख रहे हैं कि पाक, भारत और अमेरिका जितने जो इनके ताल्लुकात हैं वो किस नहज पे जाते हैं, बिलखुसूस अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस नहज पे जाते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि हम असर-ए-नो जायज़ा लेंगे पाकिस्तान से ताल्लुकात का। देखिए, इसी इंटरव्यू में एहसन उन्होंने जो फरमाया पाक यूएस रिलेशंस के बारे में कि पाक यूएस रिलेशंस हैव बीन डिजास्टर्स फॉर पाकिस्तान, यानी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत तबाहकुन रहे हैं, और अब इनको पाकिस्तान को चाहिए और यूएस को चाहिए कि ये लोग इसको रीअलाइन करें। तो जो आपने असर-ए-नौ जो ताल्लुकात की बात की, तो वो खुद हमारे पास से, हमारे ऑल द वे फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान भी कही जा रही है कि आप ये जो ताल्लुकात जिस तरह से रहे हैं वैसे नहीं चलेंगे और वो हमारे लिए डिजास्टर्स रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ी सी इसमें सादा लोही का मुजाहरा किया है। उनके जो इसी इंटरव्यू में आपको मालूम है कि उन्होंने कुछ बातें जैसे हक़ानियों के बारे में कहा कि वो लोग 9/11 के मुतालिक उन्होंने जो बातें की के बारे में बात की, और फिर दूसरी आपने खुद पाकिस्तान की जो मखसूस हालात हैं उसके बारे में बात की। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं। यहाँ पर एक अमरीकी मुहावरा है, शूटिंग फ्रॉम द हिप, यानी आप बस बगैर टक 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 जो ना शूटिंग करना शुरू कर देते हैं जो आप बेहतर तौर पे समझते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को जो अपने स्पेशली जो बहुत अच्छे जो बड़े चैनल्स हैं, इंटरनेशनल चैनल्स हैं, जब उनको इंटरव्यूज़ दें तो थोड़ी सी ब्रीफिंग लें और उसके बाद उसकी बाकायदा तैयारी करके इनको इंटरव्यू देना चाहिए। एक परसेप्शन ये मिल रहा है दुनिया को कि शायद वो तैयारी नहीं करते और वो इनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। देखिए, हमारे पास अजीब व गरीब एक अजीब व गरीब कॉम्प्लेक्स है कि हमने नवाज शरीफ को इतना लताड़ा पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने कि जी वो पर्ची देख के पढ़ते हैं के पढ़ते थे। हालांकि उसमें अब आप देखिए आजकल बाइडन साहब भी अपना जब रखते हैं व्हाइट हाउस में, अपने ओवल ऑफिस में, तो उसके पास नोट्स होते हैं, वो नोट्स से ही अपनी बातें करता है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ऑलरेडी एक पर्ची दे दी जाती है और उस पर लिख दिया जाता है कि भाई इन जर्नलिस्ट को, इन सहाफ़ियों को आपको आवाज़ देनी है और ये आपसे सवाल करेंगे। और वो कहते हैं कि आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू कॉल दीज गाइज और दीज फोक्स। तो अब वो एक कॉम्प्लेक्स हमारे जहन में बैठ गया है। हमारे तहरीक इंसाफ के साथियों ने अब इतना पुश किया उस बात को कि हमारा लीडर पर्ची से नहीं पढ़ता बल्कि अपने दिमाग से बोलता है, एक्सटेम्पोर बोलता है। उस एक्सटेम्पोर और फिल बदी बोलने में इमरान खान साहब इतने आगे निकल जाते हैं कि फिर उनसे ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसमें ज़ाहिर न सिर्फ उनको बल्कि कौम को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। अच्छा, एक्सटेम्पोर बोलने, देखिए मैं भी इस वक्त आपके साथ एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ जी, लेकिन मैंने कुछ पढ़कर, कुछ देखकर, कुछ बैठकर, कहीं बातें सुनकर, कहीं टेलीफोन पे कुछ बातें मालूम करके ये सब बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। हमने तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि जब एक्सटेम्पोर बोला जाता है तो उसके लिए कुछ तैयारी की जाती है। आपने जो बातें की हैं लोगों के साथ, वो तैयारी पर नहीं लगता कि उसमें तैयारी की गई थी। मिसाल के तौर पर जो आपने इवन ये जो बात हुई है 9/11 के हवाले से, कि अभी आपने बीच में भी फरमाया था कि अगर मैं होता तो ऐसा नहीं करता। और सर मैं इसी 9/11 के हवाले से भी आपसे जानना चाहता हूं, बल्कि मैं इसी हवाले से आपसे सवाल भी कर लेता हूं। उनका बयान दोबारा से मैं दोहरा देता हूं, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि वो फिलबदी बोलते हैं और एब्सोल्युटली नॉट का नारा और उसकी बाज़गश्त तो आप सुनते ही रहे, पूरी दुनिया में होती रही। और यहाँ पर उन्होंने फरमाया कि 9/11 के जब वाक़या हुआ तो अगर मैं इक़्तिदार में होता तो मैं इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे इस हवाले से ये सवाल करना चाहूँगा कि उन्होंने इसको हमाकत भी करार दिया है, तो क्या ये हमाकत थी या हमारी मजबूरी थी कि हमें उस जंग में उतरना था? अच्छा, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो आपने तालिबान वाले से जो बात की कि उन्होंने कहा कि तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, और उनके बारे में जो उन्होंने बातें की। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं,
اور سپوزڈلی فارن آفس ان کے تحت ہے اور وہی فارن پالیسی بناتے ہیں. تو آخر کیا امر مانے ہے, کیا کون سی رکاوٹ ہے کہ یہ خود اپنے طور پر آگے بڑھ کر ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ واقعی, کیونکہ دیکھیے ڈیفیکٹو تو آپ نے کر ہی دیا. جب آپ ایک انٹرنیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے ہیومینیٹیرین ایڈ تو دی جا رہی ہے. خود امریکہ نے غالباً $74 ملین دینا شروع کر دیے ہیں. یو این کی پوری باڈی بن گئی ہے, باقاعدہ وہاں سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا اس حوالے سے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وداؤٹ گیٹنگ دی گورنمنٹ انوالوڈ کیسے وہاں پہنچائی جائے. تو یہ سب باتیں تو ہو رہی ہیں, لیکن اب جب آپ ایک ہاتھ بڑھ کر اپنا جو پرانا جو آپ پر ایک لیبل لگا ہوا تھا طالبان سیاسی خان کا, لیبل, جی ہاں آپ نے کہہ دیا, میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ تو وہ اس کو آپ اور ری انفورس کر رہے ہیں اس امیج کو. اور دنیا یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ جب آپ اگر ایسی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ خود کیوں نہیں پہل کرتے اور آپ اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے. دیکھیے ایک ہوتی ہے ریالٹی جسے کہتے ہیں پریگمیٹزم, جی کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. اور اسی گراؤنڈ ریالٹی کو ٹرمپ نے اور بعد میں بائیڈن نے بھی دیکھا کہ طالبان they are the most dominant militant force in Afghanistan with roots in the public, in the Afghan people. تو اس وجہ سے انہوں نے باقاعدہ ان کو استعمال کرتے ہوئے ان سے ڈائلاگ کیا, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان طالبان کے ذریعے, یعنی یورپ کی میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں ایسے ہول, وہ یہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان کو اسٹیبلائز کیا جائے, کیونکہ دے آر دی موسٹ ڈومیننٹ فورس رائٹ ناؤ. اور آپ یہی دیکھیے کہ انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں خلیل زاد کے انٹرویو کی بات کی. خلیل زاد یہ کہہ رہے ہیں جی سارا معاملہ اس لیے خراب ہو گیا کہ وہ بیچ میں اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ فراری اختیار کر گئے. محاورہ استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے پتلی گلی پکڑ لی. جی اگر وہ اس طرح سے نہیں نکلتے تو شاید معاملات اس نہج میں نہیں پہنچتے. یعنی اگر وڈرال زیادہ گریسفل ہو سکتا تھا. کیونکہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں احسان, ان کا پورا خیال یہ تھا, ہمارے زلمے خلیل زاد سے میں نے کئی دفعہ انٹرویوز کیے ہیں واشنگٹن میں, میری ملاقاتیں رہی ہیں ان سے. وہ بڑے ایمبیشیس آدمی ہیں ابھی بھی, اور جب انہوں نے اس پروجیکٹ, جب ان کو وہاں ایک نمائندہ خصوصی بنایا گیا افغان امور کا یہاں سے, تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر انہوں نے وہاں ایک پیسفل وڈرال کر دیا تو ہی could be a candidate for the Nobel nomination. یہ تو ان کے یہ ارادے تھے, نوبیل پیس پرائز لینے کا ارادہ تھا ہمارے زلمے خلیل زاد کا. اگر یہ پورا معاملہ پیسفل طریقے سے اور امریکہ کی اتنی ڈسگریس اور بے عزتی نہ ہوتی تو شاید یہ بات ہو سکتی تھی, لیکن ظاہر پورا معاملہ الٹ ہو گیا. تو میرے کہنے کا یہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں امریکہ کا کنسنٹ, امریکہ کی ایما, امریکہ کی مرضی اور امریکہ کی سپورٹ شامل ہے. امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اس وقت جو پنشیر وادی پنشیر میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ نہیں آپ کو نظر آتا, کیونکہ اس وقت لوگ جو ہیں بالکل بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے کہیں سے. اگر احمد شاہ مسعود نے اتنا بڑا جو وہ کیا تھا, ریزسٹنس کیا تھا, اس وقت کیا تھا اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کے پیچھے کئی عالمی طاقتیں موجود تھیں. ان بہادری پر یہاں ہماری جو ٹی وی چینلز ہیں, ڈسکوری اور ہسٹری چینلز وغیرہ, وہ انہوں نے بڑی بڑی فلمیں بنائی تھیں, ان کو ایک بلڈ کیا گیا تھا ان کا ایک امیج. تو یہ چیز یہاں پر نہیں, وہاں یہاں تو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا واشنگٹن میں وغیرہ کہ بھائی وہاں کون لوگ لڑ رہے ہیں. ایک بالکل ایک بیک برنر پر ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے جو کبھی کبھی سامنے آتی ہے. تو اب میں آپ کے اس پر آتا ہوں, ہمارے عمران خان صاحب کے بات کی اس بات پر کہ کیا 9/11 پہ ہمیں دیکھیے اس میں تھوڑا سا ٹو بی فیئر ود ہم, یہ ایک ایسا ایک کنٹروورشل موضوع ہے, ڈسپیوٹڈ ہے. کچھ لوگ ہیں بالکل جینون ہیں, سنسیئر ہیں, ہمارے پاکستانی سیاستدان, دانشور, صحافی, سوچنے سمجھنے پڑھنے والے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت زیادہ آگے بڑھ کر اس معاملے میں حصہ لیا جو ہم کو نہیں لینا چاہیے تھا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں گریڈس کا تو فرق ہو سکتا ہے, کتنا ہاؤ مچ کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, کرنا چاہیے تھا. جی عمران خان کی بات سے یہ سامنے معاملہ آتا ہے, شاید یہ بالکل ہی کوآپریٹ نہیں کرتے امریکہ کے ساتھ.
جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ لوگ مجھ سمیت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف نے اس وقت کچھ زیادہ ہی کوآپریشن دکھائے. جو خود آپ کو معلوم ہے کہ جنرل پاول نے بھی یہ بات کی جو اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے جو ان کو لسٹ دی تھی اپنی وش لسٹ, تو وہ پوری کے پوری فوراً کھٹاک سے اس کو مان لیں گے. ان کا خیال تھا کہ ہم بیک اینڈ فورتھ کر کے کچھ معاملات پہ نیگوشیٹ کریں گے. تو یہاں یہ بھی توقع کی جا رہی تھی. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس وقت اس کے کچھ دنوں بعد ہی, اس وقت حالانکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا, حملے جب ہوئے تھے, اس وقت لاس اینجلس میں تھا, لیکن کچھ دنوں بعد میں یہاں پر واشنگٹن آ گیا تھا. تو یہاں پر اس زمانے میں ہمارے ایک سابق جنرل تھے پاکستان کے, جو وہ یہاں آئے ہوئے تھے. تو ان سے جب میری ایک ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جب 9/11 کے اٹیکس ہوئے تو اسلام آباد میں انتہائی پریشانی طاری تھی سب پر, اور ایک طرح سے سانپ سونگھ گیا تھا لوگوں کو, اور بڑے بڑے محکموں میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب امریکہ اتنا ناراض ہے, اتنا فیوریس ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ہیلی کاپٹرز یہاں پر ابھی لینڈ ہوں گے اور یہاں پر جو خاص لوگوں کو پکڑ کے اٹھا کے لیا جائے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. یعنی یہ ماحول تھا اس وقت. تو اگر جب جنرل مشرف کی ہم اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ کیوں اتنا جھک گئے, تو ہم کو اس وقت کا ماحول بھی سمجھنا چاہیے. اس وقت کا جو ایک خاص کانٹیکسٹ ہے, اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ بات کریں گے پھر آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی اس وقت قوم کو بچانا ضروری تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہوئی, ہو سکتا ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہو سکتے تھے, لیکن جنرل مشرف اور ان کے لوگوں نے ان سے بے پناہ غلطیاں ہوئیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کو تھوڑا سا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ آپ کو یہ دینا پڑے گا کہ اس بیک گراؤنڈ اور اس کانٹیکسٹ کو سمجھے بغیر آپ آج 20 سال بعد with a perfect hindsight, with a 2020 hindsight, آپ یہ فیصلہ صادر نہیں کر سکتے کہ اگر میں ہوتا تو ایسا نہیں کرتا. اس سے زیادہ آپ نے بیوقوفیاں کی ہیں, اور اس وقت ہم اس کے جو اثرات ہمارے پاس ہیں وہ سب سامنے ہیں. ہم کو معلوم ہے کیا پوری سچویشن ہمارے سامنے واضح ہے, اور ہمیں جانا بھی ضروری تھا, اور ایک سچویشن بن چکی تھی اس ٹائم. اور ساتھ ہی ساتھ اس انٹرویو میں ایک ورڈ استعمال کیا گیا پنشمنٹ کا. اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا. فیض رحمان صاحب, کہا گیا کہ آپ کو بائیڈن کی جانب سے پنشمنٹ ہے کیونکہ CNN قریب ہے وہاں پہ ان کے, اور یہ لفظ استعمال کیا گیا فون کال نہیں آ رہی. اسی حوالے سے بات کریں گے. بریک پہ جا رہے ہیں اور مزید اسی فون کال کو لے کر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے دیے جانے والے انٹرویو اور 9/11 کے متعلق بھی ہم نے بات کی, اور جتنی بھی انہوں نے باتیں کی, اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس نہج پہ اور کس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اثر نو تعلقات کا جائزہ لینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ایک سوال کیا گیا کال کے متعلق, اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو پنشمنٹ دی جا رہی ہے. اسی حوالے سے جانوں گا فیض صاحب, پنشمنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا فون کال کے حوالے سے, اور بڑی یہ ایک دباؤ سب ڈالا ہوا ہے فون کال کا کہ فون کال نہیں آ رہی, اور بائیڈن جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو افغانستان کے حوالے سے فون کال نہیں کر رہے, اور بڑا ہی اس کا شور پہلے بھی رہا ہے. اور ابھی اس انٹرویو کے اندر بھی ایک لفظ پنشمنٹ کا استعمال کیا گیا کہ وہ دے رہے ہیں کہ آپ کا موقف جو ہے افغانستان کے حوالے سے, جو طالبان کے حوالے سے ہے, وہ امریکہ اور پاکستان کا میچ نہیں کر پا رہا. تو کتنی اہمیت ہے اس فون کال کی؟ دیکھیے, ٹو بی فیئر ود دی پرائم منسٹر عمران خان, انہوں نے بہت اچھی بات کی اس انٹرویو میں. جب ان سے اس کال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, اور ایک فون کال سے اتنا فرق نہیں پڑتا. انہوں نے یہ کہا, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں, اور میں اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے واقعتاً ایک کئی اسٹریٹا اور کئی لیولز پر ہے, اور بڑا ہی زبردست انگیجمنٹ ہے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ شاید وائس پریزیڈنٹ نہ کیا ہو, لیکن ان کو چھوڑ کر ہر لیول پر پاکستان کا انگیجمنٹ موجود ہے. آپ کے جو ہمارے آرمی چیف ہیں پاکستان, ان کے ساتھ جنرل آسٹن جو یہاں کے وزیر دفاع ہیں, سیکرٹری آف ڈیفنس, برابر ایک معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں. زبردست انگیجمنٹ ہے, انٹریکشن ہے. بلنکن صاحب آپ کے شاہ محمود صاحب کو کئی دفعہ فون کر چکے ہیں جی. اچھا, پھر اور لوور لیول پہ آپ جائیں تو اس میں یہ کہنا کہ پاکستان سے معاملات صحیح نہیں ہے, وہ غلط ہے. البتہ پرائم منسٹر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک دس از سم تھنگ پرسنل. شاید
ان کو ایک امریکنس کو یا بائیڈن کو یہ ایک میسج دینا ہے کہ پرائم منسٹر اگین، میں کوٹ ان کوٹ کر کے یہ انالائز کرنا چاہ رہا ہوں، میرا اپنا خیال نہیں ہے، جو ایک میسج مل رہا ہے کہ شاید پرائم منسٹر از ناٹ اے ریلیونٹ پرسن ہم، ان دی اسکیم آف تھنگس، کہ ان سے بات کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری باتیں تو ہو رہی ہیں، ہمارے کام بھی ہو رہے ہیں، ہماری ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے. دیکھیں نا، ان سے ان کو کال کیے بغیر پاکستان نے ایکسس بھی دیا، آپ کے فوجیوں کو وہاں سے نکالا، جو ایویکیویشن میں جتنی بھی سپورٹ ہو رہی ہے وہ فراہم کی جا رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے. پاکستان کی یہاں پر باقاعدہ تعریفیں کی جا رہی ہیں. ابھی جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انٹائی پاکستان سینیٹرز تھے انہوں نے پاکستان کی بیشنگ کی ہے، لیکن اسی ہیئرنگ میں پاکستان کے بارے میں بہت اچھی باتیں بھی کی گئی ہیں، اور ہم، اپنے سیکرٹری بلنکن نے بھی پاکستان کو سپورٹ کیا. دیکھیے ان کا جو بیان ہے، جس کو جیسے آپ نے فرمایا کہ دفتر خارجہ نے اس کی مذمت کی ہے کہ اثر نو جائزہ، اثر نو جائزہ از آلویز ہیپننگ ود ایوری تھنگ، ود جی ایوری باڈی، ود ایوری. جب بھی آپ کوئی دیکھیں نا، یہ تو جو ریلیشن شپ ہے یہ کوئی فکسڈ ریلیشن شپ نہیں ہوتی نیشنز کی. تو بہت پرانا قول ہے نا ایک ڈپلومیسی کا، کہ نیشنز ڈونٹ ہیو فرینڈس، دے ہیو انٹرسٹ. ہم، تو جب انٹرسٹ آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس کے لحاظ سے ہر چیز کو پھر آپ چیزیں ریویو کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیے اثر نو جائزہ کیا ہے؟ ریویو. ریویو تو ہم ہر مہینے ہر ہفتے دفتروں میں بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں اپنی اپنی پالیسیز کو، کہ چلیے بھائی یہاں انہوں نے فلاں بات کی ہے تو اس میں ہم اس کو کیسے ریویو کر کے کیسے اپنے آپ کو ان لائن لا سکتے ہیں، یا کیسے اس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ایک بات طے ہے، اور یہ پاکستانی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، جو بولنے والے ہیں میڈیا میں وہ بھی جانتے ہیں، کہ پاکستان اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہیں. یہ دونوں کہیں نہیں جا رہے. جی ان کی معاملات کی لڑائی جھگڑے سسرالیوں کے اور میکے کے اور اس کے جو جھگڑے ہیں وہ چلتے رہیں گے، عام زبان استعمال کرتے ہوئے کہہ ہم، رہا ہوں، لیکن یہ کہیں نہیں جا رہے. اور عمران خان کو جو کال نہیں آ رہی ہے، وہ ایک، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میسیجنگ ہے وہ بائیڈن کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے، اور اس میں خود عمران خان صاحب کی اپنے فرمودات جو ہیں، مثال کے طور پر طالبان کے بارے میں انہوں نے اتنی جو بڑھ چڑھ کے اب پھر جو دوبارہ بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے یہ بات کی کہ ہماری اور آپ کی ریلیشن شپ تباہ کن رہی ہے. ہم، دیکھیے تباہ کن ہو سکتی ہے بہت سے حوالے سے، لیکن اب چونکہ شاید آپ کے ناظرین یہ سمجھیں کہ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ہم دیکھیں ہمیں فائدے بھی بہت ہوئے ہیں امریکہ سے ہم، اوور دی 73 ایئرس. ابھی ایک یہاں کا ایک بہت بڑا چونکہ آپ کے ناظرین کی ایک اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، فارن پالیسی ایک بڑا کریڈیبل میگزین ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر جو فارن افیئرز وغیرہ کے اوپر لکھتا ہے. جی تو ایک محترمہ ہے جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں پولیٹیکل افیئرس کی، کرسٹین فیئر، بہت اچھی طرح جانی جاتی ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستان کے پڑھے لکھے حلقوں میں. تو انہوں نے ایک پورا بڑا ہی ایک اکیڈیمک آرٹیکل لکھا ہے، جس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا، بلکہ ان کی بہت سی چیزوں کی مذمت کرتا ہوں جو انہوں نے لکھی ہے. بہت پرو انڈیا خاتون ہے تو، اور بہت ہی انہوں نے پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کی. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، انہوں نے یہ کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تو برٹش اور انڈینز، اسپیشلی انڈین کانگریس کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی مہینوں میں واپس انڈیا میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ یہ سسٹین نہیں کر سکتا. ہم، یہ جو ہمارے پاس جو خود پاکستانی تاریخ کے طالب علم ہیں یہ جانتے ہیں. جی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے جو لوگ تھے، وہ جب کراچی میں سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے جو سگریٹ کی ڈبیوں کے کاغذ پر اپنے جو آفیشیل آرڈرز لکھا کرتے تھے، اور جو ببول کے کانٹے تھے اس کو وہ ہے وہ پیپر پن کے طور پر استعمال استعمال کیا کیا جاتا تھا. جاتا تھا. بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمیں، اور یہ مت بھی رہی. جی. تو اب اس کو تو اگر پاکستان آج ماشاءاللہ ایک بہت ہی مستحکم ملک ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان از the fifth largest country, Pakistan has one of the most sophisticated bureaucracies anywhere in the world, ہم، Pakistan has one of the most powerful militaries anywhere in the world, Pakistan has an infrastructure. تو یہ سب کچھ اگر ہوا ہے تو اس میں ویسٹ کا اور خصوصاً امریکہ کا بھی بڑا کردار ہے، اور ہم کو اس
اور جب تک ہم اس کردار کو تسلیم نہیں کریں گے ہم اس ریلیشن شپ میں غلطیاں کرتے رہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ ایک نا ہنجار فرینڈ ثابت ہوا ہے. ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں بھی کی ہیں انہوں نے, ہمیں بہت نقصان بھی پہنچا ہے, لیکن اس ناہنجار دوست نے ہم کو کچھ فائدے بھی پہنچائے ہیں. صحیح. تمام صورتحال میں فیض صاحب میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, میں آپ سے ایک اور موضوع پہ بھی آپ کا موقف لینا چاہتا ہوں, لیکن اس تمام صورتحال میں ہم یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں تعلقات کو مزید بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے, اور فون کال جو ہے جتنا اس کو ہوا بنایا گیا ہے اور اچھالا گیا ہے اتنا نہیں اچھالنا چاہیے. ملا برادر کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ ساری افغانستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. کنٹروورسی, صدارتی محل کی کنٹروورسی ہوئی, قتل کی بات ہوئی, اور پھر جو 100 بااثر شخصیات میں ملا عبدالغنی برادر کا نام آ گیا, اور پھر حقانی نیٹ ورک کے ساتھ جو تعلقات اور اختلافات ہیں اس متعلق باتیں ہوئی. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں, کتنی مشکلات پیش آ سکتی ہیں حکومت سازی میں افغانستان میں؟ دیکھیے یہ جو ملا برادر کا معاملہ نا, اٹس اے ٹپیکل ویسٹرن پلوائے سو ٹو اسپیک. اس کی وجہ یہ دیکھیے ایسی اب ان کی شخصیت سازی کی جا رہی ہے, ان کا امیج بنایا جا رہا ہے. ان کو اب 100 لوگوں میں کون لا رہا ہے 100 لوگ, کس طرح سے ایک معمولی ٹوٹا پھوٹا ملک جو کہ اس وقت خود اپنے لوگوں کو کھلا نہیں سکتا, جو کوئی سیکیورٹی نہیں دے سکتا, جہاں پر سوائے ایک ایئرپورٹ کے پورا ملک ویسے پڑا ہوا ہے, اس کا ایک نائب وزیر اعظم دنیا کی 100 بااثر شخصیات میں آ جاتا ہے. تو یہ بہرحال اور آپ کو معلوم ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے کراچی کی جیل سے ان کو چھڑایا گیا. ٹرمپ صاحب نے ان کو چھڑا کر دوحہ پہنچایا, جہاں انہوں نے بیٹھ زلم خلیل زاد سے مذاکرات کیے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو اگین دیکھیں آنے والے دنوں میں میں یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں بہت مختصراً اپنے ناظرین کو, کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ امریکہ, حالانکہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ اکیڈیمکس جو ہے میرے ساتھ اختلاف کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا سپریم انٹرسٹ یہی ہے کہ افغانستان اسٹیبلائز ہو. اور ٹھیک ہے وہ نہیں چاہتے کہ چائنا کو ایک پورا کارٹ بلانچ دے دیا جائے وہاں پر, اور انڈیا کی جو سکی ہوئی ہے اس پر بھی یہاں بڑے ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا. لیکن اس کے باوجود ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکن انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان اسٹیبلائز ہو ان کے کنٹرول کے ساتھ. پاکستان کی ان کو ضرورت پڑے گی, اور پاکستان ایک میجر پلیئر رہے گا اگر امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان اسٹیبلائزڈ ہو اور بغیر چائنا کی گود میں گرے ہوئے. جی تو اس میں اگر پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے اس کو. اور آنے والے دنوں میں آپ بھی دیکھیں گے کہ ان کو مزید سپورٹ ملے گی ویسٹ سے, امریکہ سے. اس کا آغاز ہو گیا ہے, $74 ملین سینکشن کر دیے گئے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے, UN کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. تو اب چیزیں جو ہیں they will come together for them for a more stable Afghanistan and for maybe I think for the benefit of Pakistan as well. صحیح, امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو, اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے, کیونکہ افغانستان جتنا مستحکم اور سٹیبل ہوگا وہ اتنا ہی ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا, اور امن کے اندر جو بہتری ہے وہ واضح ہو سکے گی, اور امن آگے بڑھے گا, اور خطے کی خوشحالی بھی ممکن ہو سکے گی. تو بہت شکریہ فیض رحمان صاحب, آپ واشنگٹن سے ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.